आपने मुझे खिलाना कि नहीं खिलाना कर था? कब? आज कौन सा है आपका? मुझे ऊपर करके मुंह ऊपर करें, आवाम की तरफ मुंह करके बताएं आवाम को। करता देख लें, आज अगर आपने चंद चढ़ाया ना तो फिर आपको अल्लाह पूछ लेगा। आज पक्का है ना? पक्का। कितनी देर में? मैं फिर आता हूँ रोजा अफ्तारी को। चले पक्का है। पक्का वाला पक्का। कबाब। तो भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह जी आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पिछले ब्लॉग से तरह आज का ब्लॉग पसंद आया होगा इंशाल्लाह ताला। बाकी है कि भाईजान कल का सीन आप लोगों ने देखा होगा, कैसा बैड सीन हुआ था, जो शीशा गिर गया था। हसन में ने मुझे कहा था कि ये शीशा आपका गिर जाएगा, और वाकई वही वक्त गिर गया। तो खैर अल्लाह के नाम लेके इंशाल्लाह ब्लॉग शुरू करते हैं। शाम का टाइम है, काका साहब की शॉपिंग करने तो निकल रहे हैं। काका साहब का एक सूट लेके आना यार, ये उसका कुछ सूट शलवार के मुझे कुछ सिल गया और कुछ उसका एक सूट बाजार से लाना पड़ेगा। ये लेने के लिए निकलते हैं इंशाल्लाह। एक सूट काका साहब का लेना था जी, अलहमदुलिल्लाह ले लिया। बाकी काका साहब के सूट जो हैं वो स्टिच हुए हैं घर पे और शलवार में सिलाई हैं। तो एक सूट ले लिया, घर चल के आप दिखाते हो कैसा सूट लिया है भाई साहब। घर पहुंच चुका हूँ, लेकिन मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आपको बताने को है, जिसके लिए मैं अपने साथ जो मेरे साथ गुलाम असगर भाई बैठे हैं, इनको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ ऊपर चलें, चल के मेरे साथ सहरी करें और इंशाल्लाह ताला वहाँ पर मैं आपको उनकी स्टोरी सुनाऊंगा। थोड़ी सी बड़ा मज़ेदार स्टोरी है, दिल भरेगा भी और मज़े की भी स्टोरी है। शुक्र जी, खैर मुबारक। तो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, आखिरकार खैरियत से जो रमज़ान है अल्लाह पाक के फजल करम से जी वो भी गुजर गया है। जिन मोमिनों ने मोमिनात ने रोज़े रखे, अल्लाह पाक सब की इबादत को कबूल और मंजूर फरमाए अपने ख़जाने अज़ीम से। अल्लाह पाक सब को भरपूर अता करे और अब अगले रमज़ान तक कि अल्लाह पाक सब के रिज़्क़ों में वुसअत इतनी अता फरमा दे कि अल्लाह पाक सब का खैर से अगले साल फिर हमें रमज़ान देखने की हिम्मत, तौफीक और ज़िंदगी दे और अल्लाह पाक फिर हमें इबादत करने का ये मौका दे दोबारा इंशाल्लाह ताला। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे साथ असगर भाई हैं। असगर भाई के साथ बेसिकली मैंने राइड की है क्रीम ब्लॉक से वापस अपने घर तक। अफ्तारी का चूँकि टाइम हो गया तो मैंने कहा जी अफ्तारी आप मुझे मौका दें खिदमत का कि मेरे साथ अफ्तारी करें। उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अफ्तारी मेरे साथ की है। असगर भाई के साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग रास्ते में उन्होंने कुछ थोड़ी सी बात शुरू की, तो मैंने इनको रोक दिया। मैंने कहा असगर भाई ये हम लोग इंशाल्लाह बैठ कर बात मुकम्मल करेंगे। तो असगर भाई से आपको बताता हूँ कि असगर भाई के बेसिकली वालिदैन और इनका जो अब्बा अजदाद है वो इंडिया से 1947 में हिजरत करके यहाँ पर आए थे। तो उसके मुतालिक असगर भाई ने एक बड़ी बात बताई, वो आपको बात असगर भाई से सुनवाते हैं। जी असगर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तनसीर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे ऐसे हसीन लम्हात में शिरकत की दावत दी और हमने मिलके दोनों भाइयों ने अफ्तारी का शरफ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी इसकी जज़ा दे। वालिदैन तो नहीं, वालदा और वालिद साहब दोनों होते हैं। तो ऑलरेडी वालिद साहब हमारे जो 1947 में हिजरत करके इंडिया से आए थे, गुरदासपुर उनका शहर था। शादी तो फिर उन्होंने आके इधर ही की, ठोकर न्याज़ बेग पे आके, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनको औलाद अता फरमाई, जिनमें से हम भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बड़ी दर्दनाक दास्तान है जब वो सुनाते होते थे वालिदैन हमारे, जब उन्होंने हिजरत की। ख़ास करके मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा, जब ये 14 अगस्त होती है और लोग पटाखे चलाते हैं तो इन पटाखों की आवाज़ सुन के मेरे वालिदैन रोया करते। वो कहते थे कि लोगों ने पता नहीं इस आज़ादी को क्या समझ लिया है। हमसे पूछें जिन लोगों ने इस 14 अगस्त पे आज़ादी के नाम पे कुर्बानियाँ दी हैं। बहुत सारे वालिदैन ने अपनी औलादें खोई, बहुत सारी ख़वातीन ने अपने शोहर खो दिए और बहुत सारे बच्चे अपने वालिदैन खो चुके और बहुत सारे वालिदैन अपने बच्चे खो चुके। तो वो कहते थे कि हमें बड़ा अजीब लगता है जब ये लोग पटाखे चलाते हैं और गोलियां चलाते हैं और शराब नोशी करते हैं। तो वो कहते हैं कि इनको इन चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि ये आज़ादी हमें कैसे मिली है। कीमत उनको ही पता है जिन्होंने आज़ादी हासिल और की। हमने इससे कीमत चुकाई है। और वो जब हमें इर्द गिर्द बैठा के दास्तान सुनाया करते थे। तो अब तो इस दुनिया से जा चुके हैं हमारे वालिदैन, वालदा भी जा चुके हैं, वालिदैन भी जा चुके हैं। और अल्लाह तबारक व तआला का ये बाबरकत महीना है रमज़ानुल मुबारक अलविदा हो गया हमसे। इस मुबारक महीने के सदक़े में अल्लाह ताला हमारे वालिदैन की बख्शिश फरमाए। उन्होंने अज़ियतें बर्दाश्त की,
آزادی کے لیے، ملک پاکستان کے لیے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کے لیے، اولاد کو ہمیں یعنی پالنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو شو کے بدلے میں ان کو اجر عطا فرمائے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی منزلیں سب کی آسان فرمائے۔ اس لیے بتاتے ہوتے تھے آزادی کی، تو ہمیں آج بھی بڑا عجیب لگتا ہے، ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم ایسے ناجائز خوشیاں منائیں، ناجائز رنگ رلیاں منائیں۔ ہاں الحمدللہ ہمیں اس چیز کی خوشی ہے کہ آج ہم آزاد ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے ایک آزاد ملک دے دیا ہے جو کلمے کے نام پہ بنا ہے، جہاں پہ ہم اپنی مرضی سے رہ سکتے ہیں، اپنی مرضی سے عبادت کر سکتے ہیں۔ حسیر بھائی اللہ تعالیٰ نے ہماری ملاقات کروائی، رستے میں چلتے جاتے تو آپ نے ہمیں دعوت دی، کتنے خوشگوار ماحول میں ہم نے ماشاءاللہ افطاری کی، ایک دوسرے کے ساتھ دل کی باتیں شیئر کی، بہت شکریہ آپ کا، عبادت کے لیے ہمارے موقع فراہم ہوئے ہیں۔ ہمارے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ رب العزت نے ہمیں ایک آزاد ملک دیا ہے۔ اس کے اوپر میں اس والدین کی ان باتوں کو لے کے میں الحمدللہ لکھتا بھی رہتا ہوں، مجھے لکھنے کا شوق ہے۔ میں نے اس موضوع کے اوپر بہت سارے موضوعات کے اوپر شاعری بھی کی ہوئی ہے۔ جب ادھر سے یہ ہجرت کر کے آئے نا تو بہت بڑے قافلوں کی صورت میں آئے، تو وہاں پر آ کے پھر کیونکہ اس وقت اتنی ٹرانسپورٹ تو تھی نہیں، پیدل انہوں نے بارڈر کراس کیا، تو بہت سارے لوگ، بہت سارے بہن بھائی اپنے آپ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، جس میں سے ہمارے پیرنٹس بھی تھے۔ ایک چاچا جی دوسرے بھی الگ الگ ہو گئے جو بہت بڑی دیر بعد ملے، لیکن وہ ایک چاچا جی جو ہمارے ننکانہ صاحب میں رہتے ہیں، محمد اسماعیل ان کا نام ہے، تو چھوٹے تھے وہ، ابھی تو بالکل میرے والد صاحب سے تھے بھی چھوٹے، اور جب یہ الگ الگ ہو گئے اور جب ان کی دوبارہ سے ملاقات ہوئی تو ہمارے والد صاحب بھی اور وہ چاچا بھی، ان کی اولادیں جوان ہو چکی تھی۔ صاحب ہمارے ایسا کرتے تھے، وہ باتیں سناتے ہوتے تھے کہ وہ مزدوری کرتے تھے اور کچھ دن کے لیے پیسے جمع کر کے پھر وہ اپنے بہن بھائیوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے تھے۔ کئی عرصے بعد کئی سال ان کو لگے اپنے بہن بھائیوں کو ڈھونڈتے، کوئی کہیں سے ملا، کوئی کہیں سے ملا، پوچھ کے مجھے پتہ چلا کہیں سے کہ میرا ایک بھائی جو ہے نا وہ ننکانہ صاحب میں رہتا ہے، تو وہ وہاں مطلب چلے گئے، وہ دودھ کا کام کرتا تھا، ہمارا جٹ برادری سے تعلق ہے، خود کسی دکان پہ دیتا ہوتا تھا، تو میرے والد صاحب کسی سے پتہ کر کے اس دکان پہ گئے اور وہاں سے جا کے انہوں نے پوچھا کہ یار ادھر کوئی اسماعیل آتا ہے آپ کو دودھ دیتا ہے، اسماعیل جٹ، تو انہوں نے بتایا کہ ہاں آتا ہے، آپ یہاں پہ ٹھہریں اور تھوڑی دیر میں وہ دودھ لے کے آ جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جب دودھ لے کے آئے تو انہوں نے دکان والوں نے، شیر فروش نے بتایا کہ آپ کا نا کوئی مہمان آیا ہے۔ پہلے والد صاحب نے بھی ان کو بتایا کہ میرا ان کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ انہوں نے جب بتایا کہ آپ کا کوئی مہمان آیا ہے تو ان کا آپس میں تعارف ہوا، تو والد صاحب نے ان کو بتایا کہ یار میں نا پردیسی بندہ ہوں، میں آپ کے پاس رات رہنا چاہتا ہوں، مجھے پتہ لگا آپ جٹ برادری ہیں تو مہمان نواز بندے ہیں، تو میں نا آپ کے پاس رات رہنا چاہتا ہوں۔ وہ لے گیا، انہوں نے کہا ویلکم، آپ آ جائیں۔ وہ اپنے گھر لے گیا، تو تب کی بات ہے جب وہ نیا پاکستان بنا تھا، مطلب کچے گھر جیسے ملے ان کو، چھوٹا سا گھر تھا، اس میں وہ لے گئے، انہوں نے بٹھایا، تب تک اس کی شادی بھی ہو چکی تھی اور بچے بھی تھے اس کے۔ وہاں پہ جب گھر لے گئے، کھانا شانا کھلایا، تو انہوں نے کہا کہ یار اب یہ ہے کہ آپ کو میں نے کھانا کھلا دیا ہے، تو اب ایسا کرتے ہیں، میں نا یہ ساتھ والوں کی بیٹھک ہے، میں آپ کو ادھر سلوا دیتا ہوں، صبح پھر آپ کو ناشتہ کروا دوں گا۔ والد صاحب نے کہا نہیں یار، میں آپ کا اخلاق مجھے اچھا لگا ہے، تو میں نا اب آپ کے پاس سے ادھر جیسے آپ مطلب لیٹتے ہیں، کوئی بات نہیں، میں آپ کے ساتھ ادھر ہی آپ کے پاس ہی آپ کے گھر میں لیٹ جاؤں گا۔ تو وہ کہتا ہے مجھے تھوڑا فیل بھی ہوا کہ یار میرے بچے ہیں، چھوٹا سا میرا کمرہ ہے، تو میرے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، تو یہ کہہ رہا ہے میں آپ کے ساتھ ہی لیٹوں گا۔ میرے چاچی ہیں، وہ ماشاءاللہ بہت سہنی تھی، انہوں نے کہا، اب وہ میرے چاچو کو کہا کہ یہ بندہ نا ہمیں اجنبی نہیں لگ رہا، آپ ان کو پہچاننے کی کوشش کریں، لیکن میرے چاچا جی نہیں پہچان پائے، لیکن چاچی سیانی تھی، انہوں نے کہا اس کو نہ جانے دیں، ادھر ہی سلائیں۔ تو انہوں نے ادھر ہی سلا لیا، رات کو باتیں کرتے رہے، دن کو صبح اٹھے ناشتہ کیا، اس نے کہا کہ یار میں نا اب باہر ڈیرا ہے زمین پہ، ادھر جانے لگا ہوں، آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ تو والد صاحب نے کہا نہیں میں بھی آپ کے ساتھ ہی چلوں گا، آپ کا ڈیرا وغیرہ دیکھوں گا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یار یہ بندہ کوئی جاسوس ہے کیا ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر وہ چاچی بھی ان کے پاس بیٹھ گئی، مطلب آپس میں گپے شپے لگانے لگے۔ تو میرے والد صاحب نے پھر بتایا کہ میرا نام رمضان ہے۔ تو جب اس نے چاچو کو بتایا اور
ایک دوسرے کے دونوں بھائی گلے لگے تو ایسے چیخو پکار اٹھی اور ایسے لوگ ایسے سمجھ رہے تھے کہ جیسے پتہ نہیں اس گھر میں کوئی مرڈر ہو گیا ہے, کوئی فوتگی ہو گئی ہے, کہ مطلب ادھر ہوا کیا ہے. کہ اتنے عرصے بعد جو بھائی آپس میں سے بچھڑے تھے, تو جب وہ جوان ہوئے, شادیاں ہو گئی, ان کے بچے ہو گئے, تو اس کے بعد جب وہ ملے تو ایک دوسرے کو پہچان بھی نہیں پا رہے تھے. لیکن جب تعارف ہوا اور ایک دوسرے کو بتایا, تو جب یہ باتیں والد صاحب بتاتے ہوتے تو وہ کہتے یار آپ اس چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہو کہ آنکھیں چلانے کے لیے نہیں ہمیں یہ گھر ملا, ہمیں یہ ملک ملا, یہ عبادت کرنے کے لیے ہے, اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. ہم لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. میں ان لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ جو آزادی کے نام کے اوپر غلط حرکات کرتے ہیں اور آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اور ایک دوسرے کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں, تو ان لوگوں سے پوچھیں اس چیز کی قدر و قیمت آزادی کی, جنہوں نے اپنی عزتیں قربان کی, اپنی زمینیں قربان کی. بہت سارے ہسٹریز ہیں. جس طرح وہ کہتے ہیں کہ مطلب ہم ادھر زمیندار تھے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایسے چلے, اور بچوں کو پلانے کے لیے پانی بھی پاس نہیں تھا, کھانا کھلانے کے لیے بھی نہیں تھا, ایسے دوڑتے آئے سفر کر رہے تھے. تو آج اللہ تعالیٰ کا ہم شکر کرتے ہیں کہ چلو بڑوں کی قربانیوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پاک مقدس اور آزاد ملک عطا کر دی ہے. خاص بات میں آخر میں کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت ہمیں تمام تفرقوں سے بچائے, ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے بچائے ہمیں. یہ لوگ جو آگے بھڑکا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصغر بھائی کی کہانی یقیناً آپ نے ان کے والد صاحب کی کہانی سنی ہوگی, اور مجھے یقین کریں کہ مجھے الفاظ نہیں مل رہے تھے کہ انہوں نے جب یہ بات شروع کی نا تھوڑی سی, انہوں نے بتایا کہ میرے چچا اور میرے والد جو تھے نا, وہ جب ملے نا آزادی کے بچھڑے ہوئے 1947 کے 1947 کے بچھڑے ہوئے, تو تب ہماری یعنی کہ ہم لوگ یعنی کہ اولادیں جو تھی وہ جوان ہو چکی تھی. تو یہ بات کر کے تو ان کی آنسو اور ان کا وہ رونا ان کا شروع ہو گیا. تو میں نے ان کو کہا کہ تھوڑا روکا, میں نے کہا اصغر بھائی یہ واقعہ جو ہے نا میں آپ سے تسلی سے بیٹھ کے سننا چاہتا ہوں. تو بس آزادی کئی لوگوں کے لیے قربانی, کئی لوگوں کے لیے سوگ کا دن اور کئی لوگوں کے لیے خوشی کا دن ہے. سوگ کا ان کے لیے ہے کہ جو آزادی کے چکر میں وہاں سے یہاں, یہاں سے وہاں گئے, کیونکہ ان لوگوں نے اپنے خونوں کے نذرانے دیے. ان کے لیے رونے کا دن ہے, وہ روتے ہیں, خون کے آنسو روتے ہیں کہ یار ہمارے آبا و اجداد, ہمارے بزرگ, ہمارے بچے, ہمارے جوان, ہمارا بیٹا بیٹی, کسی کی بہن, وہ چھین کے ہم سے جاتے رہے پوری زندگی کے لیے. اور کئی لوگ جو ہم جیسے ہیں جنہوں نے آزادی کا کوئی قیمت ادا نہیں کی, جن کو کوئی آزادی کا مول نہیں پتا, ہم لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. سیلیبریٹ کریں لیکن اصول اور طریقے سے کریں گے. جو طریقہ اس کا بنتا ہے وہ طریقہ کیا ہے, اللہ کا شکر ادا کریں, نوافل ادا کریں, اور مل جل کر ایک دوسرے کو ملیں, مٹھائیاں بانٹیں, شکر ادا کریں کہ اللہ پاک تو نے ہمیں ایسے ملک میں پیدا کیا کہ جہاں پہ ہم لوگ اپنی مرضی سے عبادات, اپنی مرضی سے جو مرضی کر رہے ہیں. الحمدللہ جی, شکر الحمدللہ. اصغر بھائی کا بہت شکریہ. 1 hour later. اصغر بھائی کے ساتھ اتنی مزیدار محفل لگی, اللہ کا شکر ہے, ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کہاں پہ 1.5 سے 2 گھنٹے تک ہمارے گزر گئے ہیں. اصغر بھائی سے ودا لیتے ہیں. اصغر بھائی بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر جی. اصغر بھائی آپ کو انشاءاللہ بہت جلد اصغر بھائی سے دوبارہ ملوائیں گے انشاءاللہ. زندگی رہی اور معاملات رہے انشاءاللہ. اور وہ کیوں ملوائیں گے, اصغر بھائی کی شاعری میں نے سنی ہے, آپ یقین کریں آپ لوگ ہل جائیں گے. 1 eternity later. سوچے آپ کے بھائی کو کتنا دکھ ہوتا اگر وہ جو شیشہ کل ٹوٹا تھا وہ آج ٹوٹتا اور اس کے اوپر یہ بھنڈیاں پڑی ہوتی. ہائے ہائے ہائے, آپ کے بھائی کو تو دکھ بہت لگنا تھا, لیکن الحمدللہ اللہ نے آج بھنڈیاں پکوا کر میری بھنڈیوں کو محفوظ رکھا. ان کو کھاتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو ملتا ہوں. آج کا دن بھی خیریت سے گزر گیا. امید ہے آپ لوگوں کو اصغر بھائی کی بتائی ہوئی جو کہانی تھی, ان کی جو سٹوری تھی, ان کی فیملی کی کہانی, تو ہمارے جیسوں کے لیے ان کے لیے ایک داستان تھی. ان کی تو پوری زندگی کا ایک نچوڑ تھا, ایک سبق اندوز تھا, اور امید ہے مجھے آپ لوگوں نے بھی اس میں سبق لیا ہوگا. میں نے الحمدللہ آج کا دن تقریباً مکمل کر لیا ہے. اس کے علاوہ میں نے اب یہ تقریباً یہ قرآن پاک پھر آج تلاوت کی ہے, اور ابھی فجر کی نماز بس پڑھنے لگا ہوں. آج کا بلاگ یہیں پینڈ کرتے ہیں. اس دعا اور امید کرتے کہ آپ لوگ آج کے دن خیریت سے گزرا ہوگا, اور آپ کا دن بہت اچھا خوشحال زندگی رہی. کل لازمی ملاقات ہے کسی نئی جگہ پہ, کسی نئے مقام پہ, کسی نئے کام کے سلسلے میں. تب تک آپ نے بہت دکھا رہے کہ مجھے دعا میں یاد رکھا. تو فتن حدیثاً عقیدتاً لائک سے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. امیر بھائی کو خرک پڑی ہے. اللہ حافظ, شب بخیر.